सूरह तौहा आयत नंबर 95। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा कि हमने पिछली आयतों में बार बार इस बात को ज़हन नशीन किया कि जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए गए और पीछे से कौम बहक गई। अल्लाह ने उनको बताया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बताया कि आपके पीछे आपकी कौम बहक गई है। क्या रीजन था? वो आकर उन्होंने सबसे पहले अपने भाई से ही पूछा कि ये क्या हुआ, और उस पर भाई ने कहा कि मुझे खौफ था कि आप मुझे कहेंगे कि तुमने फिरके फिरके कर दिया लोगों को, तो वो उनका इंतजार भी कर रहे थे। जिस पर हमने बात की कि ना हमें फिरकों में पड़ना है, और आज अपने दौर में हमें खुद फैसला करना है, ना कि मूसा अलैहिस्सलाम का हम लोग इंतजार करेंगे, और ना ही किसी और इंसान को अपने अल्लाह के फैसले के लिए अपनी सोचों को मुकद्दम नहीं रखना। यानी जो भी कुछ उसको फैसला करना है अल्लाह की किताब से करना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहली चीज कि कौम को फिरकों में डिवाइड नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात हमको मिली, और उसमें जो एक बात पता चली कि नबी जैसी हस्ती भी जिस कौम को वो तालीम देती है डायरेक्टली, यानी जो कौम नबी से खुद मिलती है, वो भी हक पर कायम नहीं रह सकती अगर के उसकी अपनी सोचों में फतूर हो। तो यानी इंसान की अपनी स्ट्रगल, अपनी सोच बहुत बड़ा मयार है कि अल्लाह के आगे पसंदीदा बनना, जिसमें इंसान का कल्ब और अल्लाह ताला ये ही दो दरमियान में होते हैं। अगर उसके कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, या वो नाफरमानी करना चाहे, तो अल्लाह ताला तो है ही बेनियाज, लेकिन कोई नबी भी किसी को गुमराही से रोक नहीं सकता अगर इंसान खुद गुमराह होना चाहता है। तो अब जनाब सारी बातें तो हुई कि उन्होंने अपने भाई को पकड़ा और भाई ने उनको एक जवाब दिया कि ठीक है। वो उनका वेट कर रहे थे, उनकी जान की भी मुश्किल पड़ गई थी, और उन्होंने तफरुका होने से डर गए थे। अब जनाब देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम सामरी से कैसे निमटते हैं। देखिए किस तरह से अंदाज शुरू होता है आयत नंबर 95 से। क़ौल फमा ख़त्बुका या सामरी। मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह से उस पर हाथ डालते हैं, उसको निमटते हैं, कहते हैं फमा ख़त्बुका, क्या इरादा था तेरा, क्या मामला है तेरा या सामरी, ए सामरी। आपको याद है कि आप अगर 27वां पारा पढ़ें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से कहते हैं क़ौल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। यानी ये बात करने का एक अंदाज है। किसी को हम पोलाइटली पूछते हैं पॉजिटिविटी के साथ कि अब आपका क्या आगे मिशन है, अब आपका आगे क्या प्लान है। ये एक पॉजिटिव लेवल और एक बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ बात की जा सकती है। ये भी कुरान ने बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह से फरिश्तों से बात करते हुए पूछते हैं कि अब आपका क्या इरादा है, अब आपका क्या मिशन है आगे, ए मुरसलून, ए फरिश्तों, ए भेजे गए। और आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम सामरी से किस तरह से इस वक्त बात कर रहे हैं। कहते हैं फमा ख़त्बुका या सामरी, तेरा क्या इरादा था, तेरा क्या मामला था, ए सामरी, ये सब क्यों तूने किया, ये सब हरकत तूने किस वजह से किया। पहले देखें बकायदा पूछा जा रहा है। अब जनाब देखें कि सामरी ने कैसी लिपटी लिपटाई बातें की। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पॉइंट है, आप लोग बहुत गौर से देखिएगा कि सामरी क्या जवाब देता है। आया सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, या उसूल सच्चाई के कैसे मुरत्तब होते हैं। ये हमें कुरान सिखाता है कि सच मानने के लिए उसूल क्या होते हैं। सामरी कहता है बसुरतु, पॉइंट टू बी नोटेड, बसुरतु बसर से निकला, जो हम कहते हैं वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, बसर आंखें, बसारत। कहता है सामरी बसरतु,
میں نے دیکھا، میں نے، اس نے کہا میں نے دیکھا، بما لم یبصروا، ساتھ جو نہیں لوگوں نے دیکھا جس بات کو. تو نمبر 1 یہیں سے ہی دلیل سٹروک مار دی جائے گی کہ جہاں آپ یہ بات کریں کہ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا، یا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، یا میں وہ دلیل دوں گا جو صرف میرے پاس ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ کا حوالہ، کوئی دین کی کتاب کا حوالہ، اور جو کہ فقط الہامی کتاب ہے. اگر آپ کسی بھی بات کا جواب اللہ کی کتاب سے نہ دو تو وہ دین کی حیثیت نہیں رکھتا. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ پہ جنات کا سایہ ہے اور اس کے بچے آپ کے گھر میں پھر رہے ہیں اور آپ کی روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے، تو جی آپ سامنے والے سے کہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اور یہ میرے پاس علم ہے، آپ نہیں جان سکتے. تو وہیں سے آپ سمجھ لیں کہ جب یہ بات ہو جائے کہ میں جانتا ہوں اور آپ نہیں جانتے تو وہ علم کی دلیل نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی وہی ہم سب پر کھول دی، جس کو پھر غیب نہیں کہا جائے گا. غیب اسی کو کہا جائے گا جو چھپے ہوئے راز ہوں گے. جب وہ چیز کھول دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جب نبی پر وحی کھول دی تو وہ یقیناً ہمارے لیے بھی کھل گئی. تو اس لیے آج کوئی بڑا نہیں بن سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جان سکتے، جو میں نے 16 سال کا علم کا کورس کیا ہے وہ آپ 1 سال میں نہیں کر سکتے، جو آپ نے لفظی ترجمہ پڑھ کر قرآن کو سمجھا ہے تو جی میں بڑی گرامر جان کر اور پھر پڑھوں گا. ایک بیسک لیول سے بھی انسان بہت کچھ کرتا ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ نان کوالیفائیڈ یونیورسٹی کا بھی بہت بڑا ملینر اور ٹریلینر بزنس مین بن جاتا ہے کیونکہ اسے پیسہ کمانا آتا ہے. تو دلیل وہی چیز بنتی ہے جو آپ بھی دیکھ سکیں اور جو دوسرا بھی دیکھ سکے، جو آپ بھی سوچ سکیں دوسرا بھی سوچ سکے. تو اس لیے نمبر 1 سامری کی بات میں سب سے پہلا ایرر یہی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ بصرت بما لم یبصر بہ، اس نے کہا جو میں نے دیکھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا. نمبر 1 کسی کے جھوٹ ہونے کی سب سے پہلی نشانی. نمبر 2 وہ کہتا ہے فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ میں نے قبضے میں کی مٹھی بھر نقش قدم رسول کی مٹی کی. یعنی میں نے قبضے میں کیا ایک قبضے میں چیز رسول کے قدموں میں سے. یعنی رسول کون؟ اگر لوگوں کا خیال ہے، اس نے کہا رسول فرشتہ، جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے 27ویں پارے کا حوالہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ تمہارا کیا پروگرام ہے ایھا المرسلون، قال فما خطبکم ایھا المرسلون. تو مرسل صرف رسولوں کو، نبیوں کو نہیں کہا جاتا، اللہ کے میسنجرز کو مرسل کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جو دیکھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا. نمبر 2 کہتا ہے کہ میں نے مٹھی بھر لی، ایک مٹھی فرشتے کے قدموں کی. فنبذتھا، پس ڈال دیا میں نے اس مٹھی کو، اس قدموں کی چیز کو، وہ رسول کے قدموں کی مٹی کو میں نے ڈال دیا. یعنی ایک بڑا پیر صاحب بن رہا ہے یا بڑا غیبی باتیں کرنے والا، جنات کو بلانے والا، اور وہ باتیں جو آپ کو نہ پتہ چلے کہ اے بی بی یہ فیروزے کی انگوٹھی اتار دے، تیرے فیروزے کی انگوٹھی سے تیری روزی رکی ہوئی ہے. وہ بیچاری عورت فوراً سے فیروزی انگوٹھی ایسے اتارتی ہے جیسے کہ کوئی سانپ ہو. وہ ایسے امپریس ہوتی ہے کہ جی تیری پلکیں بڑھ چکی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو تو نہیں دیکھ رہی، تجھے بہت گہری نظر لگ گئی ہے. یہ ہمارے انداز ہوتے ہیں
کسی کو پہچاننے کے کہ وہ باتیں بتائے جو کہ نہ علم سے ہو اور نہ آپ کے ایک گریپنگ میں آپ لا سکیں اس کو، تو وہ شخص جھوٹا ہوتا ہے جو آپ کو وہ باتیں بتائے کہ جس میں اتنی فینٹیسی ہو اور جس میں حقیقت اور ٹیکسٹ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تو اب آپ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اس سامری کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ایک تو اس پر کیسا روب پڑتا ہے کہ وہ انہیں جواب دے رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ تھرڈ پوائنٹ نے پورا کلیئر کر دیا کہ سامری جھوٹ بول رہا تھا۔ دیکھیں تیسرے ورڈ نے بالکل کلیئر کر دیا، تیسرے پوائنٹ نے، اس نے کہا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سَوَّلَتْ، سمجھایا، لی، مجھے، نفسی، میرے نفس نے سمجھایا، یعنی کوئی دلیل پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، میرے دل میں یہ بات آئی، میرے نفس نے مجھے یہ سمجھایا کہ جی یہاں پر نبی کے قدموں کی مٹی ہے، استغفر اللہ، رسول کے، میسنجر کے قدموں کی مٹی ہے، اور میں نے وہ دیکھا ہے جو لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں یا لوگوں نے نہیں دیکھا، اور میری نفس نے مجھے یہ بتایا، میں نے ایسے سمجھا۔ اس پر کیا ہمیں بھی لوگوں سے نمٹنا چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سامری کو کیسے نمٹتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں، جواب سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فَاذْهَبْ، پس تو جا، فَإِنَّ لَكَ، پس تمہارے لیے یہ سزا ہے، فی الحیات، دنیا میں تیرے لیے، پس یہ ہے کہ ان تقول، یہ کہ اب تو کہتا ہی رہے گا، لا مساس، مت چھونا مجھ کو، مت چھونا مجھ کو۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلی آیتیں پڑھی کہ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں جان سکے کہ ان کی قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے بھی وہ اپنی قوم کو گمراہی سے بچا نہیں سکے جو خود گمراہی میں پڑنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ تک پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے لاٹھی سے بھی جب وہ سانپ ہو گیا تو ڈر گئے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے جو ان سے بھولے سے قتل ہوا تھا اور وہ بھاگ گئے تھے۔ یعنی ایک نبی پوری طرح سے آپ کو اپنا انٹروڈکشن بتاتا ہے قرآن میں کہ نہ نبی غیب جانتے ہیں اور نہ اپنی طرف سے وہ لاٹھی کو استعمال کر سکتے تھے، نہیں تو وہ فرعون کو سب سے پہلے ختم کر دیتے۔ انہوں نے ہی تو اس کو اسٹرینتھ وائز فیلڈ میں اتر کر اور بڑی کوششیں کی، لیکن لاٹھی کا استعمال نہیں کیا، اپنے عصے کا استعمال نہیں کیا فرعون پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کہ اس عصے سے فرعون کو مارنا ہے۔ اس عصے سے سمندر کا پھٹنا اللہ کے حکم میں تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کا تعارف قرآن ہمیں کیسے کراتا ہے، لیکن نبی ہم سب کے درمیان ہیڈ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے نبی ہیں وہ اس لیے کہ اللہ ان سے خطاب کرتے ہیں اور ان کو وحی سے نوازتے ہیں۔ یہی ان کی سب سے گریٹ پرسنالٹی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ نبی ہم سب کے درمیان ایک بڑی حیثیت انسانوں میں رکھتے ہیں، لیکن ہر چیز کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ تو اب جو موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تیرے لیے دنیا میں یہ سزا ہوگی کہ تو لوگوں کو کہتا پھرے گا لا مساس، مجھے مت ٹچ کرو، مجھے مت چھونا، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا تھا کہ اسے میں یہ سزا دے رہا ہوں۔ اب وہ آپ سوچئے، اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ اسے کیا ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا، وہ بیماری میں انوالو ہو گیا، اس کے ساتھ کیا مشکل آئی کہ اب وہ دنیا میں سب کو یہ کہتا پھرے گا مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا۔ اب یہ آپ خود سوچئے کہ یہ کون سی پرسنالٹی اور کیسا عبرتناک ایک مقام نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر بھی رحم فرمائے۔ نمبر 1 تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کی پنشمنٹ میں اسے دنیا میں یہ سزا بتائی گئی، وَإِنَّ لَكَ، اور سیکنڈ پوائنٹ بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اور بے شک تیرے لیے موعدن،
ایک اور بھی وعدے کا دن ہے، ایک وقت مقرر ہے عذاب کا کہ لن تخلفہ، کہ ہرگز نہیں کوئی خلاف ہوگا وہ وعدہ. یعنی تجھے دنیا میں یہ سزا مل رہی ہے اور تیرے لیے آخرت میں بھی یہ سزا ہے کہ جس کا وعدے کے خلاف ورزی نہیں ہوگی اور تجھے اس کا عذاب چکھنا پڑے گا. کیونکہ عذاب کس پر ویلڈ ہو جاتا ہے آخرت کا؟ جو برائی کے ساتھ اس دنیا سے جائے، یا وہ اریسٹ ہو جائے اپنے گناہ کے ساتھ. اب اریسٹ ہونا گورنمنٹ کی طرف سے، یا اریسٹ ہونا اپنی بیماری پر، یا اریسٹ ہونا کہ موت کا آ جانا. جب انسان ایسی سچویشن میں دوچار ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے. تو آپ غور کریں کہ ہم سب کے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ ابھی ہم اریسٹ نہیں ہوئے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دے، ہمیں معافی مانگنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کو لفظی ترجمے کے ساتھ اللہ کو سمجھنے والا، نبیوں کو سمجھنے والا اور دین کیا ہے اسے سمجھنے والا بنا دے، سمجھانے والا بنا دے بہترین انداز میں. اللہ تعالی ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے. اور آپ نے دیکھا کہ سامری کا انجام کیا ہوا، اور ان کو ہارون علیہ السلام نہیں نمٹ سکے، اور یقیناً اس قوم میں اور بھی کئی نیک لوگ ہوں گے، وہ بھی نہیں نمٹ سکے. اور آ کے اس سامری کو نمٹا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اور اب آگے موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اس رسول کے قدموں کی مٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہم جسے تبرک کہیں، اگر ہمیں تو آج پتہ چل جائے کہ جی کوئی سامری ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل امین یا کسی فرشتے کی پیروں کی مٹی ہے، اور جو فرشتہ جس پیروں پہ، جس مٹی پہ پیر رکھ دے تو وہ مٹی سے آپ بچوں کو کھلائیں تو وہ بیماری دور ہو جائے گی، تو بالوں پہ لگائیں تو بال بڑھ جائیں گے، تو اسکن پہ لگائیں تو اسکن کی ڈیزیزز دور ہو جائیں گی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کئی جاہل بھاگتے ہیں اور اس کو تبرک سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس کا موسیٰ علیہ السلام کیا حشر کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کتنی باروب شخصیت ہیں کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. جو موسیٰ علیہ السلام نے ایکشن لیا، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وانظر الی الہک، کہتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح، الی الہک، تیرے معبود کی طرف. یعنی وہ جو تو نے بچڑے کا معبود بنایا ہے، ذرا تو دیکھ تو صحیح میں کیا کرتا ہوں. کہ الذی ظلت علیہ عاکفا، وہ معبود جو، اس سے کلیئر ہوا کہ اجل جو بنا ہوا تھا وہ معبود بنا ہوا تھا. یعنی ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہو، کیونکہ کئی لوگ اس معاملے میں بھی بڑا مشکل میں لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ جی وہ اجل کا معنی جلد بازی ہے اور اجل کا معنی کچھ اور ہے. اجل ایک گائے ہے، ایک ایسا معبود کی شکل بنا دی گئی جس کو انہوں نے پوجا بھی اور معبود بھی بنایا. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھ میں اس کا کیا کرتا ہوں. الذی ظلت علیہ عاکفا، یہ ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ اٹھائیں. الذی، وہ معبود جو، ظلتا، کہ تو جھکا ہوا تھا، علیہ، اس پر، عاکفا، موتکف ہم مسجد میں جو کرتے ہیں، جو کہ باقاعدہ میرے نزدیک جائز ہے. عاکف کا مطلب ہوتا ہے جمے رہنا. تو وہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ میں تیرے معبود کا کیا حشر کرتا ہوں. وہ جو جھکے ہوئے تھے اس پر تم جم کر بیٹھے ہوئے تھے. لَنُحَرِّقَنَّهُ، تاکہ ہم جلا دیں ضرور بضرور اس کو. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر البتہ ہم بکھیر دیں ضرور بضرور اس کو. فِي الْيَمِّ، دریا میں، نصفا، بکھیر دینا. دیکھا آپ نے، انہیں کوئی ڈر نہیں لگا کہ ان کے ساتھ سب لوگ کیا کریں گے، اور کوئی کچھ کر بھی نہیں سکا. جب مومن کا ایک ایمان اس ٹکر پر آ جائے تو لوگ اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مومنوں پر ایک روب ڈالتا ہوں. تو میں اور آپ حق کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کس سے ڈرتے ہیں؟
کوئی کیا کر لے گا، ہم تو اس جادوگروں سے کئی گنا بدتر پھر کہلائیں گے کہ جنہوں نے فرعون کو بھی دیکھ کر حق جب جان لیا تو انہیں کوئی فتوے لینے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے۔ میں اور آپ بچپن سے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اور قرآن کے ترجمے کتنے سلیس ترجمے، کتنے بہترین ترجمے ہم سب کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کتنی فری تعلیم ہر جگہ دی جا رہی ہے بیسک عربک کی، لیکن اگر اس کے باوجود میں نے اور آپ نے قدر نہیں کی اور آپ اور میں کسی کے منتظر رہے اور کوئی اور آ کر ہمارے معبودوں کو توڑے گا اور ہم نے یہ ایکشن نہیں لینا، تو پھر ہم نہ روئیں کہ ہم پر عذاب کیوں آتا ہے، ہم ذلیل پوری دنیا میں کیوں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تعالی ہم سب کی برائیوں کو دور کر دے، اللہ تعالی ہمیں سر اٹھا کر چلنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، اور وہ تب ہی ہوگا جب ہم اللہ تعالی کی ملاقات کو عزیز سمجھیں گے، برحق سمجھیں گے، ایمان رکھیں گے کہ اینی ٹائم ہماری روح قبض ہونے والی ہے، تو پہلی ملاقات کے ساتھ پھر دوسری ملاقات اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو سرخرو رکھے۔ اور یہاں پر اس آیت کا اینڈ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس معبود کو جلایا، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اسے دریا میں پھینک دیا، یعنی فتنے کو پوری طرح سے ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔